नज़्म तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम, जो अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म है जिसका जायज़ा इस वीडियो में लिया जा रहा है। अल्लामा इकबाल उर्दू के मशहूर मकबूल शायर व अदीब हैं। उन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है। उन्होंने उर्दू में कुल 4 शेरी मजमूए छोड़े हैं, जिनमें पहला शेरी मजमूआ बांगे दरा जो 1924 ईस्वी में जिसकी सनद तसनीफ़ है। बांगे दरा में अल्लामा की कई मशहूर व मकबूल नज़में शामिल हैं, मसलन तराना हिंदी, शिकवा, जवाब शिकवा, लाल सहरा, तस्वीर दर्द, खज़र राह, तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम। बांगे दरा को 3 अदवार या हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा इब्तिदा था 1905, दूसरा हिस्सा 1905 था 1908 और तीसरा हिस्सा 1908 था 1913 की तसनीफ़ करदा नज़मों और गज़लों पर मुश्तमिल है। बांगे दरा के हिस्सा दोम में नज़्म तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम शामिल है, जिसकी सनद तसनीफ़ 1907 है। अल्लामा इकबाल ने कुल 4 शेरी मजमूए छोड़े हैं, जिनमें पहला शेरी मजमूआ बांगे दरा है जिसकी सनद तसनीफ़ 1924 है। इस मजमूए को 3 हिस्सों में अल्लामा इकबाल की शायरी के अदवार के हिसाब से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनका दूसरा हिस्सा 1905 से 1908 है। इसी हिस्से में अल्लामा इकबाल की ये नज़्म तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम शामिल है। नज़्म तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम अल्लामा इकबाल की मशहूर और मुख्तसर नज़्म है। तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम में सिर्फ 7 अशार हैं। इसके कुल 12 अशार थे, जिनमें से नज़रसानी में 5 शेर कलमज़द कर दिए गए। दीगर कई अशार में जुज़वी तरमीमात की गई, यानी एक तो 12 थे, 5 उसे घटा दिया गया, फिर बाकी जो अशार थे उनमें कुछ जुज़वी तौर पर पार्टली से मॉडिफिकेशन भी किया गया, कुछ तरमीम की गई थी, रद्द-बदल की गई थी। इस नज़्म की बहर रजज़ मुसम्मन मतवी मखबून है, जिसके अरकान है मफ़तईलन, मुफ़ाइलान, मफ़तईलन, मुफ़ाइलन। ये नज़्म ख़ुद में कई खूबियाँ रखती है। मसलन इस नज़्म में कई बार नौनिहालन मिल्लत से बराह रास्त खिताब किया गया है। ये खिताब सिर्फ तलबा अलीगढ़ कॉलेज से नहीं बल्कि रोए सखन मिल्लत के तमाम नौजवानों की तरह है। दूसरी बात यह है कि शायर का असल पैगाम यानी असल मैसेज क्या था कि इश्क की तालीम और जहद व अमल का दर्स दोनों यहाँ निहायत इख्तिसार के साथ पेश किया गया है। यानी अल्लामा इकबाल ने ये पैगाम देने की कोशिश की है, जद्दोजहद का दर्स और इश्क की तालीम देने की कोशिश की है। तीसरी ख़ास बात यह है कि इस नज़्म में इशारे किनाए में गुफ्तगू की गई है। कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहनी हो तो शायर को रमज़ व किनाया का सहारा लेना पड़ता है, जिससे बात में लुत्फ़ भी बढ़ता है और तासीर भी। अल्लामा इकबाल ने ये 3 खूबियाँ इस नज़्म में पेवस्त किए हैं। पहली खूबी ये है कि ये नज़्म मिल्लत के नौजवानों से मुखातिब होने का एक ज़रिया बना था अल्लामा इकबाल के लिए। सबसे पहली दफ़ा वो मिल्लत के नौजवानों से बराह रास्त मुखातिब हुए थे इस नज़्म के ज़रिए। दूसरी ये खूबी है कि उन्होंने इश्क की तालीम और जद्दोजहद के बारे में दर्स दिया। और तीसरी ये कि इस नज़्म में इशारे किनाये से बात की गई है। अल्लामा इकबाल को इस अज़ीमुल शान तालीमी इदारे से ख़ास ताल्लुक़ खातिर था, जो अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से कायम हुआ। तरक्की करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। इसी की बदौलत हज़ारों घरों में जदीद तालीम के चिराग रोशन हुए। अल्लामा इस इदारे से बहैसियत तालिब इल्म वाबिस्ता रहे, न बतौर मुदर्रिस। मतलब इस
ادارے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نہ ہی وہ اسٹوڈنٹ تھے اور نہ ہی وہ ٹیچر تھے یہاں کے۔ علامہ یہ نظم صرف طلبہ علی گڑھ کالج کے لیے نہیں بلکہ ملت کے تمام نوجوانوں کے لیے لکھا ہے۔ یہ نظم 1907 عیسوی میں مخزن نامی رسالے میں شائع ہوئی تھی۔ اس وقت ملک کے حالات دگرگوں تھے اور جنگ آزادی زوروں پر تھی۔ بعض قرینوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظم علامہ اقبال نے اس وقت لکھی جب علی گڑھ کالج کے تمام طالب علموں نے اپنے انگریز پرنسپل کے خلاف ہڑتال کی تھی۔ علامہ اقبال اس نظم کے آخر میں طلبہ علی گڑھ کو ضبط و تحمل کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باد ہے نیم رس ابھی، شوق ہے نارسا ابھی، رہنے دو خم کے سر پر تم خشت کلیسا ابھی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ تمہاری شراب کا خمیر ابھی تیار نہیں ہوا، اسے مٹکے میں رکھا رہنے اور خشت کلیسا یعنی گرجا کی اینٹ سے ڈھکا رہنے دو تاکہ یہ پختہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ ابھی تمہارے ذہن ناپختہ ہے، یعنی تم ابھی بالغ نہیں ہوئے، تمہارا ذہن ابھی پختہ نہیں ہوا ہے، ابھی ضرورت ہے کہ انگریزی حکومت برقرار رہے، انگریزی افسروں، یورپین اسٹاف کی سرپرستی تمہیں حاصل رہے، کیونکہ ابھی تم وہ ذہن نہیں ہوئے ہو، بالغ تمہارا ذہن نہیں ہوا ہے، تب تک اپنے جوش خروش کو سنبھال کر رکھو۔ اس نظم کے بیشتر الفاظ اپنے حقیقی یا لغوی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ نظم کا پہلا شعر ہے کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اس شعر میں اوروں سے مراد ہے ارباب خرد جو مصلحت اندیشی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ مصلحت اندیشی ہی ہے جو ہر جرات مندانہ قدم سے باز رکھتی ہے۔ عشق کے درد مند یعنی اقبال کا پیام اس کے برعکس ہے۔ وہ ہر خطرے کو گلے لگانے اور بے خوف ہو کر آتش نمرود میں کود بھرنے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ یہی کامیابی کی کلید ہے۔ دوسرے شعر میں اس بات کو دوسرے انداز میں دہراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالہ طائر بام اور ہے۔ طائر زیر دام یعنی مرغ گرفتار وہ لوگ جو عقل کے غلام ہو، یعنی وہ لوگ جو انگریزی سلطنت کے غلام ہے کہ نغمے تو تم نے بہت سن لیے۔ اقبال خود کو طائر بام کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ مرد آزاد، وہ اپنے آپ کو مرد آزاد مانتے ہیں جو عشق کے نشے میں یعنی خدا کے عشق میں وہ سرشار ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اس مرد آزاد کے پیغام کی طرف توجہ کرنے کی ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ تم نے ان غلاموں یا ان لوگوں کی طائر زیر دام یعنی جو لوگ عقل کے غلام تھے ان کی بات تو تم نے سن لی، لیکن اب جو یہ آزاد مرد ہیں جو عشق میں مبتلا ہے، خدا کے عشق میں مبتلا ہے، یعنی میں علامہ اقبال خود سے مخاطب کہتے ہیں کہ اب میرے پیغام کو سنو۔ اور وہ پیغام تیسرے شعر میں بتاتے ہیں کہ تیسرے شعر میں جد و جہد کا پیغام دیا گیا ہے۔ اس کے لیے 2 استعاروں کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ استعارہ یہ ہے کہ پہلا استعارہ ہے کوہ یعنی پہاڑ اور دوسرا چیوٹی کا سہارا لیا گیا ہے، جن سے شعر کی دلکشی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ ہے آتی تھی کوہ سے صدا، راز حیات ہے سکون، کہتا ہے مور ناتوا لطف خرام اور ہے۔ کوہ یعنی پہاڑ بے عملی اور آرام طلبی کا استعارہ ہے، یعنی کوہ میں کوئی موومنٹ نہیں ہے، وہ ایک جگہ ساکن ہے، بیٹھا ہے۔ اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنے والا پہاڑ
کہتا ہے کہ زندگی کا لطف اٹھانا ہے تو میری طرح آرام سے بیٹھے رہو، مسلسل محنت کر کے نہ تھکنے والی ننھی چیونٹی کہتی ہے کہ جہد مسلسل میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ تھک کر بیٹھ جانے میں کہا۔ یہ اقبال کا پسندیدہ انداز ہے، وہ اپنی بات دوسروں کی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اسی کو شاعری کی تیسری آواز کہا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے پہاڑ اور چیونٹی کے استعارے کا استعمال کرتے ہوئے جد و جہد کو بیان کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کو چیونٹی کی طرح جہد کرنا چاہیے، حرکت کرنا چاہیے، نہ کہ پہاڑ کی طرح ساکن رہنا چاہیے ایک جگہ۔ ملت اسلامیہ کی تمام تر رونقی اور زیبائش کعبہ کی محنت اور عشق کی وجہ سے ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دیگر قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے اصول بھی مختلف ہیں اور ان کی زندگی کا نظام بھی یکسر جداگانہ ہے۔ جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، اس کا مقام اور ہے، اس کا نظام اور ہے۔ اگر انسان کو ہمیشہ رہنے والی عیش و عشرت حاصل ہو اور اس کے دل میں آرزو اور تمنا نہ ہو تو یہ عیش و عشرت انسان کو کاہل اور سست بنا دے گی اور یوں یہ اس کی موت کا سامان بن جائے گی۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسان اور شراب کے پیالے کی گردش میں بہت فرق ہے۔ پیالے کو گردش سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جبکہ انسان کو سب کچھ گردش اور جدوجہد کے باعث ملتا ہے۔ شعر ہے کہ موت ہے عیش جاویدانہ، ذوق طلب اگر نہ ہو، گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گردش جام سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اسے وہ گردش کرے یا ساکن رہے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن انسان کو گردش جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور ایک مثال دیتے ہوئے علامہ اقبال نے جدوجہد کو اتنا امپورٹنس دیتے ہوئے ایک اور شعر کے ذریعے انہوں نے ایک اور مثال دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساری رات جلتے رہنے اور صبح کو بجھ جانے والی شمع جاتے جاتے یہ پیغام دے گئی۔ ایک اور مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پیغام یہ ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ جلنا اور دکھ اٹھانا زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ دنیا جو محض غم و الم اور دکھاوے پر منحصر ہے، اس میں ہمیشہ پانے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جدوجہد اور جستجو میں لگا رہے اور چین و سکون سے درگریز کرے۔ شعر ہے کہ شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز، غم قدح نمود ہے میں شرط دوام اور ہے۔ شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز، غم قدح نمود میں شرط دوام اور ہے۔ یعنی علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح شمع رات بھر جلتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جلنا اور دکھ اٹھانا زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، یہ دنیا میں انسان جب تک جدوجہد نہیں کرے اسے کامیابی نہیں ملنے والی۔ اگر وہ سکون سے بیٹھا رہے چین و سکون کے ساتھ اور سوچے کامیابی مل جائے تو نہیں حاصل ہونے والا۔ یہی علامہ اقبال کا پیغام تھا اس نظم کے ذریعے۔ ویڈیو اگر اچھا لگے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔